सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। सहाफ़त को किसी भी रियासत का चौथा सतून माना जाता है और कहने को पाकिस्तान में भी सहाफ़त चौथा सतून है, लेकिन इस पर हुकूमतें हमेशा आकाश बेल चढ़ाने की कोशिशें करती रही हैं जो इसे घेर कर इसका निखार और इसका सब्ज़ा सूखे में बदल दे। ये कोशिशें कल भी की जाती रहीं और आज भी अफसोस के साथ हो रही हैं। हर हुकूमत की पहली कोशिश यही होती है कि वो मीडिया को कंट्रोल करे और जो उसकी मर्ज़ी हो वही मीडिया कहे, जो उसकी ख्वाहिश हो वो ख़बर बने। वो कहे कि दिन है तो अहले कलम कहें कि हुजूर सिर्फ दिन ही नहीं, खूबसूरत और खुशगवार दिन है। हाकिम वक्त ख़िज़ां को बहार कहे तो मीडिया एक कदम आगे बढ़कर कहे कि जी जनाब, बहार भी ऐसी कि ज़मीन तो ज़मीन, सहराओं पर भी सब्ज़े के कालीन बिछे हुए हैं। बस देखने वाली नज़र चाहिए और उसी नज़र की तलाश में हुकूमतें सहाफ़ियों को पाबंदे सलासल करती रही हैं और इन सरफिरों की पुश्त पर कोड़े लगाती रही हैं। ये अलग बात है कि जिन्होंने कोड़े खाए वो इसे एजाज़ समझते हैं। जी, तो हुकूमत की आंख में खटकने की इस जिद्दोजहद का अहाता कैलेंडर नहीं कर सकते। वक्त की कैद से आज़ाद ये सहाफ़त की जिद्दोजहद कल भी जारी थी और आज भी जारी है। कल सहाफ़त हुकूमत के लिए जहर और अपोजिशन के लिए बड़ी शहद बनी हुई थी और आज भी मीडिया हुकूमत के लिए नापसंदीदा तरीन चीज़ है। आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने सेनेट से प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स पीका एक्ट मंजूर करके तारीख में अपना मुकाम तय कर लिया। एक्ट से पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब ये फरमा रहे थे कि यकीन दहानियाँ करा रहे थे कि एक्ट पास नहीं होगा, पहले मुशावरत होगी, सहाफ़ियों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, साथ बैठकर बिल सामने रखा जाएगा। लेकिन हुआ क्या? वही जो होता चला आ रहा है। किसी को एतमाद में नहीं लिया गया, कोई मुशावरत नामी चीज़ नहीं की गई। हुकूमत ने खुद को अक्ले कुल समझा और बिल कौमी असम्बली में पेश किया और इस रफ्तार से मंजूर कराया कि कोई जेट भी क्या परवास करता होगा। 23 जनवरी को हुकूमत ने कौमी असम्बली में बिल पेश किया और आज ऐवान बाला से भी उसी फुर्ती से जल्दी से मंजूर कर दिया गया जिस तेज़ी से कोई जन्नती शायद पुलसरात अबूर करेगा। कौमी असम्बली में हुकूमत की किसी इत्तेहादी पार्टी ने इस तरमीमी बिल की मुखालफत नहीं की। अलबत्ता आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को याद और कहा कि जी उन्हें भी एतमाद में नहीं लिया गया। आज का शो इस हवाले से कि क्या ये जो पीका एक्ट की तलवार है वाकई सहाफ़त पर नहीं लटकाई गई और इस बिल में ऐसा क्या है कि खैबर से बुलान से मर्दान तक तमाम जो हमारे सहाफ़ी हैं वो सरापा एहतजाज हैं। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नई नेशनल प्रेस क्लब, किसी तारीफ की मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया नैयर आपका ज्वाइन करने के लिए और सीनियर सहाफ़ी इत्तिशामुल हक साहब भी हमें ज्वाइन करें। सर आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तजिया कर उसामा खिल जी हमारे साथ मौजूद हैं, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं जी, और सलमान दुरानी जिनको आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देखते हैं, बड़ी वायरल वीडियोज़ होती हैं सलमान की भी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर बात करेंगे। चूँकि एक रूल है कि लेडीज़ फर्स्ट, तो हमारे साथ लेडी जो है वो नैयर हैं। नैयर से शुरू करते हैं। नैयर आप भी एहतजाज में शामिल थी। नैयर सबसे पहला सवाल वही कि इतनी उजलत इतनी जल्दी गवर्नमेंट को आखिर क्या थी, क्या कर देना था सहाफ़ियों ने ऐसा? देखिए जी, उजलत का तो आलम ये था कि जिस रोज़ ये बिल कौमी असम्बली में पेश होना था उससे अगले रोज़ जो है वो तारड़ साहब ने कॉल की और कहा कि मैं जो तंजीमें हैं उनको साथ बिठाना चाहता हूँ। जॉइंट एक्शन कमेटी, नेशनल प्रेस क्लब, RIUJ, पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन, हम सारे वहाँ पर जाकर बैठे और जाकर हमने जब उन्होंने गुफ्तगू करने की चाहिए तो हमारा पहला सवाल ये था तमाम तंजीमों की जानिब से कि पहले तो ये बताइए कि क्या ये बिल जो है ये आपने हमसे मुशावरत करने के लिए हमें बुलाया है, ये बिल आप होल्ड करेंगे और मुशावरत करेंगे और उसके बाद जो है इस बिल के अंदर कोई तब्दीली लाई जाएगी? तो जवाब ये आया कि नहीं, ये तो बिल कौमी असम्बली में जा रहा है और कौमी असम्बली में इसने जो है वो कमेटी में जाना है, बल्कि कौमी असम्बली से कमेटी में चला जाएगा और वहाँ से पास हो जाएगा। तो हमने कहा तो फिर इस मुशावरत का क्या करना है? आपने सिर्फ जो है वो स्टैंप लगानी है कि हमने तंजीमों की मुशावरत की। तो वी टोटली डिनाइड कि हम जो है इस तरह की किसी भी मुशावरत का हिस्सा बन के जो हुकूमती स्टैंप है उसको मजबूत बनाना चाहते हैं। हमने उसको टोटली डिनाई किया और हम वहाँ से उठकर आ गए और हमने अता तारड़ साहब को ये बात कैटेगोरिकली कही कि आपने हमारे साथ जो है वो वादा खिलाफ़ी की
2 مہینے پہلے جب یہ پنجاب گورنمنٹ نے کسی طرح کا بل بغیر مشاورت کے پاس کیا تھا تو اس وقت ہم آپ کے پاس تمام تنظیمیں چل کے آئے تھے اور ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ اس طرح کا بل جو وفاق میں لانا چاہتے ہیں وہ بل تو چلے عدالت میں اس وقت جو ہے وہ پریجوڈس معاملہ ہے, تو اس بل کا ہمیں بتائیں کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مشاورت کرنا چاہتے ہیں یا اس کو بھی اسی طرح سے لانا ہے. انہوں نے کہا نہیں ہم تو آپ سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ. اور ہماری 2 آن دا ریکارڈ میٹنگ ہوئی, دونوں میں ہم نے جو ہے وہ وزیر اطلاعات صاحب سے مسودہ مانگا کہ ہمیں پہلے مسودہ دیں, ہم اس مسودے کے اوپر جو ہے وہ ڈیلیبریشن کریں گے, اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے. انہوں نے کہا کہ جو ہی ہمارے پاس مسودہ فائنل ہو کے پہنچتا ہے یہ فلاں کمیٹی میں ہے, تو اس وقت تک کچھ کلیریفائی نہیں تھا. بعد میں اب یہ بل سامنے آیا تو پہلے آئی ٹی کمیٹی کے پاس ہے, آئی ٹی کمیٹی کا بل تھا اور راتوں رات یہ انٹیریئر کمیٹی میں جاتا ہے. انٹیریئر کمیٹی میں بھیج کے کیا یہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کا میٹر تھا؟ اگر آپ نے اس کو سوشل میڈیا کو کرنا تھا تو آئی ٹی کمیٹی از دا رائٹ پلیٹ فارم, یا پھر جو ہے اگر آپ فیک نیوز کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو انفارمیشن منسٹری از دا رائٹ پلیٹ فارم. خیر آپ کسی بھی منسٹری سے کرائیں لیکن آپ بات تو کریں نا اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ. تو فضا یہ جو ایک حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جی وہ مشاورت کرنے کی کوشش کی اور مشاورت کی, حالانکہ عطا طارر صاحب نے اس کو آن دا ریکارڈ ایکسیپٹ کیا ہے کہ انہوں نے مشاورت نہیں کی ہے. تو جب مشاورت ہی نہیں کی تو آپ کیا تنظیموں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے اس بل کو جو ہے اب دیکھیں عرفان صدیقی صاحب جو کہ خود نون لیگ سے ہی ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں, قلم کار بھی, انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا کہ جی بالکل. اور یہ وہ بل جس کو جو ہے وہ نون لیگ بھی ماضی میں, آپ نے خود ابھی کلپس دکھا دیے, میرا کام بہت آسان ہو گیا کہ خود نون لیگ کالا قانون کہتی رہی, پیپلز پارٹی کالا قانون کہتی رہی, جے یو آئی کالا قانون کہتی رہی. جے یو آئی تو کچھ امینڈمنٹس لے کر بھی آئی تھی اور انہوں نے اس کی مخالفت کی. اور جب پی ٹی آئی کے دور میں آ رہا تھا تو 19-20 کا فرق تھا, ابھی ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں, ہم بات کریں یہی 19-20 کا فرق تھا. یہ وہی پی ایم ڈی اے ہم پارلیمنٹ کے باہر بیٹھے تھے تو اس وقت پی ایم ڈی اے جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے یہ ساری جماعتیں اس کو کالا قانون کہہ رہی تھی. اب اچانک سے یہ سفید ہو گیا اور وہی ساری باتیں جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ پاس کروا لی اور اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں ہم تو اس کے اوپر مزید بات کریں گے اور مزید ترمیم کا راستہ کھولیں گے. تو اب یہ ٹھیک ہے جی, آپ دونوں کی طرف آنے سے پہلے احتشام صاحب ان کی طرف ذرا چلے جاتے ہیں, پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں. احتشام صاحب آپ اتنے سینئر جرنلسٹ ہیں اور میرے خیال سے خواتین اپنی عمر چھپاتی ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کبھی اپنی عمر نہیں چھپائی, لیکن باقی ہم تب پیدا ہوئے تھے جب سے آپ صحافت کر رہے ہیں, تو اتنا عرصہ لیکن میں میرا سے بڑی ہوں, ہماری جو فلم سٹار ہیں میں اس سے بڑی ہوں خوش ہوں. اچھا احتشام سے لائٹ نوٹ پہ بات ہو رہی تھی. احتشام صاحب آپ سے ہم سیکھتے بھی رہتے ہیں, یہ آپ نے تو بڑی ایسی چیزیں کور کی ہوں گی اور مجھے یاد ہے کہ وہ زمانہ, اب تو چلیں یہ قوانین اور یہ بہت کچھ بن رہا ہے, سوشل میڈیا, اب ٹویٹر, یہ جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں, فیس بک ہے, ٹک ٹاک ہے, لیکن آپ کے زمانے میں جب آپ نے صحافت شروع کی تھی تب یہ سارے پلیٹ فارمز نہیں ہوتے تھے. اخبار تھی, ایک نیشنل ٹی وی چینل تھا ہمارا پی ٹی وی, اس کے علاوہ اتنے بڑے بڑے پلیٹ فارمز جہاں پہ خبر فوراً آ جائے, اوتھینٹسٹی کے بارے میں بات ہو. تب اپنے ذرا اس دور کا بھی ذکر کیجیے کہ جب آپ نے صحافت شروع کی تب مشکلات کیا تھی, اور اب آپ اس آرڈیننس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اتنی جلد بازی میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, جیسے نیئر بھی بتا رہی تھیں, وعدہ خلافی بھی کی گئی, سب کچھ نظر بھی آ رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں دیانتداری کی بات ہے فضا کہ جب ہم لوگوں نے صحافت شروع کی تھی اور ہم سے پہلے لوگوں نے شروع کی تھی, میں تو 79 میں نے جوائن کیا تھا پروفیشن, اس سے پہلے میں نے تب ایگزیکٹلی واقعی تب میں پیدا نہیں ہوئی تھی. اسمبلی میں بھٹو صاحب کی اسمبلی کو بھی میں نے کور کیا ہوا تھا, لیٹ بھٹو صاحب ZAB کو. دیکھیں سوال یہ ہے کہ ہم نا ہمارے زمانے میں اور ابھی بڑی حد تک جہاں تک پرنٹ میڈیا کا تعلق ہے نا, یہاں پہ بڑا ڈیفینیٹلی بڑا واضح طور پہ بڑا فرق ہے آج کے زمانے میں, خاص طور پہ ٹیلی ویژن اور ٹیلی ویژن سے بھی زیادہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر. دیکھیں ایک ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن, اس کے بعد نیوز ایڈیٹر, پھر بہت سارے لوگ بیٹھتے تھے, ایک ادارتی پالیسی ہوتی تھی کہ آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, آپ خبر دیتے تھے, 4 جگہوں سے چیک ہوتی تھی, اس کے بعد جاتی تھی. اور ہمارے احمد علی خان صاحب مرحوم, مجھے یاد آ گئی ایک صاحب نے خبر دی تو خبر چھپی نہیں, تو اس رپورٹر نے فون کیا کہ خان صاحب میں نے خبر دی ہے چھپی نہیں. تو انہوں نے کہا, خان صاحب نے جو ایڈیٹر تھے انہوں نے کہا صاحب بات یہ ہے کہ ڈان اخبار میں جو چیز چھپتی ہے لوگ اس کو سچ سمجھتے ہیں. تو دیکھیں اس وقت تو بڑی سختی تھی, ایسا نہیں تھا کہ منہ اٹھا کے جو کچھ کہتے ہیں چھپ جائے گا. اور پھر اس وقت بھی ہم نے تکلیفیں دیکھی, اس وقت بھی لاس تھے, میں نے بھی عدالتیں لٹتی ہیں سندھ ہائی کورٹ میں, میرے خلاف اپنا صاحب نے انہوں نے مقدمہ کیا. لیکن سوال ہے کہ اس وقت ہمیں پتا ہوتا تھا کہ ڈاکومنٹ کے ذریعے ہم نے خبریں کرنی ہیں, بغیر کسی ثبوت کے ہم نے کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی. دیکھیں اب بڑا واضح فرق ہے, ہمیں لوگوں کو سمجھنا چاہیے ہم نا کہ اپنا فضا کے پرنٹ میڈیا میں جو پرنٹ میڈیا سے جو لوگ آئے ہیں نا ٹیلی ویژن پہ, ان کا آپ رویہ دیکھیں, ان کی سٹائل دیکھیں,
کام کرنے کا میں نے نہیں دیکھا کہ انہیں کوئی اعتراض ہے، اس لیے کہ وہ ایک سرٹن ڈسپلن میں رہ کے کام کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جی اب صورتحال کیوں بدل گئی؟ 2013 میں یہ پیکا ایکٹ آیا تھا، اس کے بعد آپ نے دیکھا پی ٹی آئی نے شدید مخالفت کی تھی، پھر پی ٹی آئی کی حکومت آئی، وہ 2013 پی ایم ایل این کا حکومت تھی، پی ٹی آئی کی حکومت آئی، انہوں نے اتنی مخالفت کی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، انہی لاس کو، پیکا لاس کو اور سخت کر دیا، ٹھیک ہے نا، بجائے سپورٹ کرنے مخالفت کے انہوں نے سپورٹ کری۔ اب جو حکومت آگئی اپنے طور پہ لے کے، اور سر احتشام صاحب اس وقت کی جو حکومت اپوزیشن میں تھی، ابھی کی حکومت ہے، آپ کو یاد ہوگا صحافیوں کے ساتھ آ کے بیٹھے احتجاج میں کہ ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اس وقت تو فضا صورتحال اس وقت یہ بن گئی ہے کہ مجھے لفظ کہتے ہوئے آئی ڈونٹ نو مجھے یوز کرنا چاہیے کہ نہیں، یہ سیاسی منافقت عروج پہ ہے اس وقت۔ دیکھیں وہی سیاسی جماعتیں کبھی جب حکومت میں ہوتی ہیں تو رویہ کچھ ہے، اپوزیشن میں تو کچھ ہے۔ بلال بھٹو صاحب کہتے تھے مجھ سے مشاورت نہیں کی، لیکن بڑے خوبصورت طریقے سے ان کی پارٹی نے سینٹ میں ووٹ کیا اس پہ۔ تو سوال یہ کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بنیادی سوال اس وقت یہ ہے، جو میرا خیال ہے جو سننے والا ہے وہ یہ ہے، مجھے ذاتی طور پہ اس وقت جس طریقے سے آپ کے ریگولر میڈیا، خاص طور پہ ٹیلی ویژن اور پرنٹ میڈیا جس طرح آپریٹ کر رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ کسی کو اس سے شکایت ہوگی۔ شکایت بنی ہے یہ جو سوشل میڈیا قسم کی صحافت جو ہے نا، اس کو روکنے کے لیے۔ آپ مجھے بتائیں فضا کہ دنیا میں، امریکہ میں دیکھیں، یورپ میں، آپ کے پڑوس میں، ہندوستان میں، وہاں پہ میڈیا لاز ہیں، ڈیفیمیشن لاز ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب جو آپ چاہیں جس طرح چاہیں بغیر تحقیق کے آپ جو کچھ کسی کے خلاف کہہ دیں۔ تو میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ اس کو کنٹرول نہیں کرنا، کنٹرول تو ہم نہیں کہتے، لیکن اس کو ریگولیٹ کرنا ضروری ہے کہ لوگوں کی پگڑیاں نہ اچھالی جائیں، جھوٹ نہ بولا جائے، اور فیک نیوز کی جو بات ہو رہی ہے اس کو روکا جائے۔ لیکن بہرحال اس معاملے میں میرا خیال ہے مشاورت کر لی جاتی تو بہت بہتر تھا، صحافتی تنظیموں کو آن بورڈ لیتے، ان سے اعتماد میں لے کے کرتے تو شاید یہ اتنا بڑا مسئلہ نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی اسامہ۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ ایک تو یہ بات کر رہے تھے انڈیا سے کمپیریزن کیا سر نے، انڈیا کے بارے میں میں نے اپنے پروگرام میں بڑی بات کی، ڈیبیٹس بھی کروائی وہاں کے لوگوں، یہاں کے لوگوں کو لے کر۔ انڈیا کا تو میڈیا کو اگر میں ایک لفظ میں ڈیفائن کروں، وہ گودی میڈیا نریندر مودی کا، تو وہاں پہ تو وہی چلتا ہے جو بی جے پی کی پالیسی ہوتی ہے، آپ اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ہم گورنمنٹ پہ تنقید بھی کرتے ہیں، اداروں پہ بھی تنقید کی جاتی ہے، کورٹ کے ڈیسیژنز پر، فیصلوں پر کھل کر بات کی جاتی ہے۔ وہاں پہ بابری مسجد والا جو فیصلہ تھا آپ سب کے سامنے، کہ اس پر کیا رپورٹنگ ہو رہی تھی، پر آپ کے سامنے کوئی اکا دکا لوگ ہوں گے جو وہاں پہ سچ بول دیتے ہوں گے، لیکن وہاں پہ سارے زیادہ جو لائن ہے وہ بی جے پی سے لے کر ہی چلی جاتی ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ جو ڈیجیٹل میڈیا اور یہ مین اسٹریم میڈیا کا ایک ڈفرینس بتایا جا رہا ہے، مین اسٹریم میڈیا وداؤٹ اینی ڈاؤٹ کیمرہ کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اور ہمیں بہت چیزیں سوچ سمجھ کے کرنی ہوتی ہے کہ ٹی وی پر ہم وہی کریں گے جو ہمیں الاؤڈ ہوگا۔ لیکن بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا اس پہ تو سچ دکھایا جاتا ہے شاید، کیونکہ اس کو کنٹرول کرنے والی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، لیکن انٹائرلی تھوڑی سی اس سے ڈفرینٹ سچویشن بھی ہے، بلکہ بہت ہی ڈفرینٹ، کہ وہاں پہ سچ دکھایا جاتا ہے۔ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ وہاں پہ اوتھینٹسٹی تو کوئی ہے نہیں، پوچھنے والا کوئی ہے نہیں، تو وہاں پہ کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی بات کر دی جاتی ہے، تو کوئی تو ہوگا نا اس کو کنٹرول کرے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا مین اسٹریم میڈیا پہ کافی سینسرشپ ہے، بہت سارے ایسے موضوع ہیں جس پہ رپورٹنگ اور انالیسز نہیں ہو سکتی مین اسٹریم میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ وہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایڈیٹر یا اونر آپ کو روک نہیں رہا ہوتا، کیونکہ ہے ہی نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے لائن کراس ہو جاتی، اس لائن کا مسئلہ نہیں ہے، جو قانون لایا گیا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ نیریٹو کو کنٹرول کیا جائے، اور اگر نیریٹو کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر مسئلہ جو ہے ان طاقتور قوتوں کو ہوتا ہے حکومت میں جو چاہتی ہیں کہ لوگ خاموش رہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے، ہم اگر یہ سوچیں کہ وہ جو ہے چاہتے ہیں صرف سچ بولیں، تو آپ نے خود دکھا دیا کہ حکومت کی طرف سے کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تو میں تو پھر کہوں گا سب سے پہلے ان پہ یہ قانون لاگو ہو کہ جتنے آپ کی وزراء نے جھوٹ بولا ہے یا جتنے افسران نے جھوٹ بولا ہے آپ ان کو پہلے وہ کریں۔ دوسری بات یہ جب یہ ویگ ڈیفینیشن فیک انفارمیشن کی دی ہوئی ہے، اتنی وسیع ڈیفینیشن ہے کہ اس میں کوئی خبر بھی وہ ڈال سکتے ہیں۔ دیکھیں غلط ہیٹ سپیچ ہوتی ہے، یعنی اینی نیوز کین بی فیک نیوز، اینی نیوز کین بی کرٹیسزم، آپ کی ہیٹ سپیچ جو ہوتی ہے، آپ مذہب پہ ہیٹ سپیچ ہوتی ہے، انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہوتی ہے، ڈیفیمیشن ہوتی ہے، اس کے قوانین آلریڈی موجود ہیں اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈیفیمیشن کے 3 قوانین ہیں پاکستان میں، ایک سول ہے، ایک کرمنل ہے، اور پھر پیکا کے اندر بھی ہے، تو وہ آلریڈی موجود ہے اور ان پہ پرچے کٹ چکے ہیں، صحافیوں پہ بھی کٹ چکے ہیں اور عام صارفین پہ بھی کٹ چکے ہیں۔ اس قانون کے بعد صحافی چھوٹ نہیں پائیں گے اگر ایک دفعہ انہیں پکڑا گیا۔ پہلے تو بیل ہو جاتی تھی کیونکہ کورٹ عدالت کہہ دیتی تھی کہ قانون غلط استعمال ہوا ہے، ابھی قانون ہی غلط ہے تو استعمال تو صحیح ہوگا وہ، لیکن پھر لوگ نہیں نکل پائیں گے۔
اور اس کے علاوہ پھر ہم جائے گا 3 سال کے لیے چلا جائے گا 3 سال کے لیے اندر. اب کیا کہ بہت زیادہ واسٹ پاور مل گئے ہیں ٹو بلاک سوشل میڈیا پلیٹ فارم. انہوں نے 9 ڈیفینیشنز دے دی ہیں ان لافل کانٹینٹ کی, اور اس میں کسی بھی ایک کیٹیگری میں آپ کا مواد آئے گا سوشل میڈیا پہ, آپ کی جو اتھارٹی ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بولے گی کہ یہ بلاک کرو. اگر وہ بلاک نہیں کریں گے پورا سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند ہو جائے گا, جس طرح ایکس ابھی بند ہے. تو جو سنسرشپ ہے اس کا لیول بہت زیادہ آن لائن ایکسٹریم ہو جائے گا. تو آپ کی جو آزادی ہے اظہار رائے کی وہ ختم ہو جائے گی. اور جو بین الاقوامی کمٹمنٹ ہے پاکستان کی, ICCPR انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس, اس کا آرٹیکل 19 اگر پڑھیں تو آپ کی ہر پنشمنٹ پروپورشنٹ, نیسیسری اور لیگل ہونی چاہیے. لیکن کیا ایک سوشل میڈیا پوسٹ پہ 3 سال جیل ایک پروپورشنٹ پنشمنٹ ہے؟ تو میرے خیال سے آگے اس کے کانسیکوینسز پاکستان کے لیے بین الاقوامی بھی ہو سکتے ہیں. EU نے پاکستان کو GSP پلس اسٹیٹس دیا ہوا ہے. زیادہ مسئلہ کس وقت آتا ہے؟ دیکھیں سوشل میڈیا پہ, ڈیجیٹل میڈیا پہ اگر آپ پرسنالٹیز پہ بات کریں گے تو پھر بات خرابی کی طرف جائے گی. ایشوز پہ بات کی جائے تو میرا خیال ہے کرٹیسزم کوئی بھی جو ہے وہ برداشت کرے گا اور کرنا بھی چاہیے, یہ نہیں ہے. لیکن عام طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دور میں جس طریقے سے ملائن کیا جاتا ہے خواتین کو, اس طریقے سے ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, کوئی قانون نہیں اس کو روکنے کی ضرورت ہے. خواتین کی ڈسکشن میں نہیں لانا چاہیے. سلمان آپ کی طرف میں آتی ہوں. جی جی, تمام مہمان میرے ساتھ موجود ہیں, آپ سے ملاقات ہوگی شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. چلیے آپ سب کی اجازت میں سلمان دورانی کو ذرا شامل گفتگو. سلمان پہلے تو بہت شکریہ آپ کے حوصلے کا کہ ہم سب بول رہے تھے, آپ نے انتظار کیا. جی سلمان, آپ کے دل کی بھڑاس کیسے نکالیں گے, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس سب کو؟ اور آپ تو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ کافی زیادہ ویڈیوز بھی بناتے ہیں, اور آپ نے کافی عرصہ پہلے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ قدم رکھا, اور ہم آپ کے ویلوگ ذرا بھی سنتے رہے. مجھے لگتا ہے فیک نیوز مسئلہ ہے, لیکن وہ اس گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے, اس حکومت کا مسئلہ فیک نیوز نہیں ہے. نہیں تو وزراء روز بیٹھ کے جو ہے روز 100 جھوٹ بولتے ہیں. کس کو جسٹیفائی کریں گے یہ فیک نیوز کی اس ڈیفینیشن کے حوالے سے جو کہ خود انہوں نے کس کا مسئلہ ہے؟ اب نہیں, ان کا مسئلہ تو صرف ڈسینٹنگ وائسز کو خاموش کروانا, اور جو سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا پہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کافی عرصے سے کی جا رہی ہے. اب چونکہ وہ نہیں یہ سمجھتے کہ ہو پا رہا, تو اب جو ہے وہ دوسری جو ڈسینٹنگ وائسز ہیں ان کو ختم کرنا ہے. میرا صرف اس سے مجھے تو اول پتہ ہے کہ جو وزراء ہیں, اول تو عطا تارڑ صاحب ہیں یا جتنے بھی آپ مین وزراء ہیں, آئی کین گارنٹی یو کسی ایک نے بھی اس ڈرافٹ کو کھول کر نہیں پڑھا ہوگا. اگر پڑھا ہوتا تو اپنے ماضی کے بیانات کم از کم جو ہے وہ ان لوگوں کو یاد ضرور آتے کہ جو یہ میڈیا کی پابندی کے اوپر جو ہے وہ. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پر نعرے بازی کر رہے تھے اور میڈیا کے ساتھ اور اس کی آزادی کے ساتھ باتیں کر رہے تھے, PTI والے, مجھے شکایت ان سے بھی ہے. کیونکہ اپنے دور حکومت میں جب یہ کر رہے تھے فواد چودھری صاحب, کو یاد ہے فواد چودھری صاحب جو ڈاکومنٹ بطور وزیر اطلاعات لانا چاہ رہے تھے, وہ بھی 19-20 کے فرق کے ساتھ ڈاکومنٹ سیم یہی تھا. یہ قدغنیں بہت پہلے لگ جانی تھیں, یہ اب لگی ہیں جو کہ ہمیں زیادہ فیل ہو رہی ہیں. لیکن مجھے اتنی زیادہ ویک قسم کی ڈیفینیشنز ہیں کہ میں اب بالخود بھی دیکھے تو شرما جائے. مجھے صرف 2 چیزوں پہ ہے. جی پلیز. فضا, شک نمبر 26 کہتی ہے. اچھا میں سب سے مجھ پہ اعتراض ہے, ایک چیز تو فضا نہیں شک 26 کہتی ہے. بس یہ اندازے بھی آج سلمان یہ فیک نیوز کی طرف اشارہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جب بتایا تو کسی نے خبر ہے ویسے پک کر لینی نا, کہ آپ کہنا چاہ رہے کہ 2 چیزوں پہ اعتراض ہے. ایک تو فضا کی بات کلپ جو ہے وہ ایڈٹ ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی نا, تو وہ فیک نیوز کی وجہ باقی ایک نیا پوائنٹ نکلا ہے, بنتا ہے تو ایڈٹ ہو جاتا ہے. بنتا ہے 3 سال یا 5 سال. ہاں پلیز کنٹینیو. 26 چلے اتنی سی بات میں میرے خیال سے 1 سال کافی ہے, 3 سال رہنے دیتے ہیں. شک 26 کہتی ہے کہ آن لائن فیک نیوز پھیلانے والوں کے خلاف سزا سے متعلق ہے یہ کہ کوئی بھی جان بوجھ کر فیک نیوز پھیلاتا ہے جو عوام اور معاشرے میں ڈر, گھبراہٹ یا خرابی کا باعث بنے, اس شخص کو 3 سال یا 5 سال جو ہے وہ قید کر دیا جائے گا. یہ 26 کہہ رہی ہے. واٹ از فیک نیوز, واٹ ڈیفائنس فیک نیوز, دیٹ از ناٹ کلیئر ابھی تک. اور شیخ 29 کہتی ہے کون طے کرے گا کہ یہ نیوز فیک ہے. ایگزیکٹلی. اب میں آپ کو کہوں کہ آپ اچھا شو نہیں کر رہی, دیٹ از میں آپ کو 3 سال کے لیے جیل میں, یو آر اے کمپلیننٹ. بالکل ہاں, کہ آپ نے یہ فیک نیوز دی ہے. میری تو 3 سال سچ ہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ پھر میں اس کو کہیں پر چیلنج بھی نہیں کر سکتا. ایگزیکٹلی. شیخ 29 کہتی ہے
کہ قانون, इसी कानून के तहत जो इक़दामात हैं वो जो लिए जाएंगे इदारों की तरफ से, उसे किसी अदालत या एजेंसी के सामने चैलेंज नहीं किया जा सकता. दिस इज़ द मेन कंसर्न ऑफ द जर्नलिस्टिक फ्रेटर्निटी. नहीं, ऐसा नहीं है. नहीं, कुछ मैं थोड़ा सा इसमें आपकी वजाहत कर दूं, अगर आप इजाज़त दे तो. इसमें वाज़े तौर पर ये लिखा हुआ है कि ट्रिब्यूनल जो है ये उसके तहत जो है ये सारे मामलात चलाए जाएंगे, और ट्रिब्यूनल में जो है वो हाई कोर्ट को बीच में से माइनस कर दिया जाता है. सुप्रीम कोर्ट में ट्रिब्यूनल का जो डायरेक्ट जहाँ पे आप अपील कर सकते हैं वो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट है. लेकिन मुझे ये बताएं कि जब आपकी जो है वो 3 साल कैद की सज़ा, 20 लाख रुपए जुर्माना आपके पास है, मेरे पास तो नहीं है. तो ये जब 20 लाख रुपए जुर्माना आपका जो है ये तय होना है, फिर सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टर किसी के पास भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो वकील है उसकी फीस देने के पैसे हैं हमारे पास नहीं है, हम तो उस तक जा ही नहीं सकते. तो सीधी सी बात है कि ये इतना इसको जो है वो मुबहम करार दिया गया है, इतना वेग है, जैसे कि अभी सलमान ने भी कहा, एंड टोटली एग्री विद हिम ऑन दैट, कि आपने इतनी वाइडर डेफिनेशन दे दी है कि आपने ये सारे लिख करके फेक न्यूज़ में ये पॉइंट्स शामिल होंगे, और आगे आपने ETC भी लिख दिए. जैसे हम बचपन में पेपर में लिखते थे ना कि 10 चीज़ें लिख के आगे हम एक्सेट्रा छोड़ देते थे कि टीचर खुद ही समझ लेगा. तो इसमें भी जनाब एक्सेट्रा आगे लिख कर छोड़ दिया गया है, और बाकायदा लिखा गया है. कौन से कानून में एक्सेट्रा लिखा होता है? यहाँ तो कॉमा और फुल स्टॉप की जो अहमियत होती है जो खाली छोड़ दी जाती है, और 3 साल बाद जब आप कुछ ऐसा करते हैं तो वो FIR भर दी जाती है कि इसने 3 साल पहले ये किया था. एक्सेट्रा लिखकर छोड़ा गया है, यानी आपकी जो इंटेंशंस हैं वो भी इसके अंदर जो है वो काउंट की जा रही हैं. आपके जो अब ये जो है ना असल में मामला वो ये है कि पहले ही फ़िज़ा हम लोग सारे जो हैं वो TV चैनल्स ख़ास तौर पर और जो अखबारात हैं, लेकिन अब असल में मुद्दा ये है कि जो डिजिटल के ऊपर फुटप्रिंट इन चैनल्स के, हमारा उस पर एतराज़ है. हम मादर पिदर आज़ादी नहीं चाहते, हम चाहते हैं आप रेगुलेट करें, जैसे एहतिशाम साहब ने भी कहा, लेकिन रेगुलेट करें. हाँ, और हम ये बार बार कहते हैं कि आप डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करें. रेगुलेट करने के लिए स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, उनके साथ बात करें और ये बताएं कि ये सहाफ़ी है और ये आम शहरी है जो अपने मोबाइल से कुछ भी बोलना चाहता है. और जितनी कंप्लेंट्स आती है, अगर हम साइबर क्राइम सेल की बात करें, 1000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स आती है, तो इतना अमला कहाँ से आएगा? पहला सवाल तो ये भी पैदा होता है. हो नहीं सकता, पॉसिबल है ना. जी जी देखिए नहीं, इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर लें ना, मेरा अपना ख्याल है कि ज्यादा झगड़ा किस बात पे है और जिसकी वजह से हम एजिटेट हो रहे हैं, और शायद राइटली सो किसी हद तक. देखिए अगर हम ये फैसला कर लें कि जब भी हम कुछ प्रोग्राम करेंगे, एक अकेला आदमी करेगा या 4 लोगों को जैसे फिजा बैठ के कर रही है, तो हम पॉलिसीज की बात करेंगे, अदारों के बारे में बात करेंगे, शख्सियात पे बात नहीं करेंगे. और शख्सियात पे भी खास तौर पर प्रोग्राम में 2 लोग लड़े थे, श्याम साहब नहीं मना कर सके थे. अब होता पता क्या है, मेरी तो हालत देख रही, मेरे तो टेबल को ऐसे हिलाया गया और मुझे बाद में लोग पूछ रहे हैं कि आप खैरियत से हैं, आप ठीक हैं. मतलब लोगों को लगा शायद ये जो हमारे काजी साहब कह के गए थे ना, चीफ जस्टिस साहब काजी साहब फाइज साहब कह गए थे ना कि डॉलरों के लिए झूठ बोला जाता है, माजूद के साथ ये बोला जाता है. देखिए ना, अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए. चले मैं कहता हूँ आप अदालतों के खिलाफ झूठ बोल लें, लेकिन ये है कि शख्सियात के बारे में व्हेन यू ब्रिंग देम इनटू डिसरिप्यूट. श्याम साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि ऑलरेडी इसमें कुछ टेक्निकल लैकुनाज हैं इस कानून के अंदर जिन्हें हमें समझने की ज़रूरत है. ये कानून जो है ये जिस शक्ल में इस वक्त है एज इज़ करके पास कराया गया है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था. उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो बातें इसके अंदर की जा रही हैं वो ऑलरेडी आपकी डेफेमेशन लॉज के अंदर मौजूद है. जो आप क्लियर कीजिएगा, एक आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आप मुझे बताइएगा कि ये जो इसमें ये भी बाकायदा पॉइंट है आपकी तरफ भी आ रही है इस चीज़ को लेकर कि अगर आप एक खबर देती हैं जिससे गवर्नमेंट बराह रास्त मुतासिर हो रही है या गवर्नमेंट का इमेज ख़राब हो रहा है और वो ख़बर सही है, लेकिन चूँकि नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट को, तो फिर आपको भी उस कैटेगरी में जाना पड़ेगा कि जी आपने जाली खबर दी, हालांकि आपकी खबर सही है लेकिन उससे हुकूमत को नुकसान पहुंच रहा है. देखिए फिजा, मैं बात कंप्लीट करके आपकी तरफ तो आपकी खबर को जाली तो नहीं ना कहा जा सकता. हाँ, ये कहा जाता है कि डैमेजिंग है वो गवर्नमेंट के लिए. नहीं, देखिए उसके लिए डेफेमेशन लॉज ऑलरेडी मौजूद हैं. उसके लिए आपका पैका जो पहले वाला कानून है वो सारी यही बातें कर रहा है. उसके लिए आपका जो साइबर क्राइम का जो एक्ट मौजूद है वो यही बातें कर रहा है. आपकी FIA यही काम कर रही है. तो एक ही, और ये कानूनी लैकुना क्या है कि एक ही कम्युनिटी, एक ही शख्स के ऊपर 4 अलग कवानीन के मुताबिक जो है वो सजा उसको नहीं दी जा सकती. तो अब एक ही कम्युनिटी के ऊपर आप ये 4 कवानीन तो लागू नहीं कर सकते. इसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि जब ये वाला कानून लागू होगा तो पिछले 2 जो हैं वो लागू नहीं हो सकेंगे. और ये कानूनी
لیکونا ہے اس قانون کے اندر جس کو حل ہونا چاہیے تھا, اور اگر ایز از پاس ہوا ہے اور ایز از یہ آگے جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دھونس دھاندلی سے جا رہا ہے. اس کے اندر تو اتنے لیکوناز ہیں کہ جس کو حل ہونا چاہیے پاس ہونے سے پہلے, اور ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ مشاورت کر کے سارے لیکوناز نکالیں. ہم تو کہتے نہیں قانون سازی نہ کریں, آپ کا رائٹ ہے آپ کریں. چلے میں سلمان کا پوائنٹ اس پہ لے لوں, ان کا ٹیک, پھر میں آپ کی طرف آ کے پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی صحافتی تنظیمیں جو ہیں ان کا آگے کا لاحمل کیا ہوگا اگر یہ بات نہیں مانی جاتی ہمارے مطالبات, تو پھر آگے کیا کیا جائے گا, کیا سوچا گیا ہے. سلمان یہ مجھے بتائیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو لوگ یوٹیوبر کہتے ہیں, مطلب ہمارے اکثر صحافی اس بات پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ صحافی نہیں یوٹیوبر ہے. خیر میں بڑا ریگارڈ کرتی ہوں, یوٹیوبر ہیں, ان کا بھی ایک سورس آف انکم ہے, وہ بھی کام کر رہے ہیں, لیکن کچھ صحافیوں کو اس بات پہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی وہ اپنے نام کے ساتھ جرنلسٹ نہ لگائیں, کیونکہ انہوں نے کبھی بھی کسی ٹی وی چینل میں یا اخبار میں کام نہیں کیا, تو اپنے آپ کو وہ یوٹیوبر یا ویلاگر کہیں. اس بارے میں بڑی بحث ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ جو یوٹیوبرز ہیں سب کا ایک اپنا اپنا سبجیکٹ ہوتا ہے, لیکن اس میں بہت سے لوگ سیاسی ایشوز پر آ کر تجزیے دے رہے ہیں. بہت سے لوگ صحافیوں کی طرح خبر لے کر آ رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو صحافی بتاتے ہیں, اور وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم خبر لے کر آئیں, لیکن ان کے کسی ٹی وی چینل کے ساتھ انہوں نے کام نہیں کیا, انہوں نے ماضی میں کسی اخبار کے ساتھ کام نہیں کیا. آپ نے نہیں, جس طرح آپ بھی اخباروں سے کام کر کے آگے آئیں, میں نے بھی 9 سال مختلف ٹی وی چینلز میں خبریں پڑھی, پھر جا کے مجھے یہاں پہ پروگرام ملا, مجھے تقریباً 6-7 سال ہو گئے اس ادارے میں, تو ہم نے پیچھے کام کیا. ٹھیک ہے, بہت سے لوگوں نے, آپ نے بھی غالباً رپورٹنگ کی, پھر آپ ڈیجیٹل کی طرف شفٹ ہوئے, لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نہ کسی اخبار میں کام کیا, نہ کہیں پہ خبریں پڑھی, نہ نیوز روم کے ماحول کو دیکھا, پھر آپ پروموٹ ہو کے پروگرام کرتے ہیں, پھر تجزیہ کرا بعد میں بنتے ہیں, لیکن وہ ڈائریکٹ جا کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ یوٹیوب چینل بنا کے تجزیے دے رہے ہیں. مطلب کیا اتنا ان کا وہ جا کے ان ڈیپتھ انالیسس کر سکتے ہیں, یا وہ کچھ بھی بولے چلے جا رہے ہیں؟ اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, کیونکہ آپ ڈیجیٹل کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں نا. ڈاکٹر فضا, میں آپ کو ایسے 10 نام گنوا سکتا ہوں جو کہ اس وقت ہمارے مین سٹریم پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی پراپرٹی ڈیلر ہے, کوئی کسی کا ماضی کچھ تھا, کسی کا کچھ تھا, کسی نے جرنلزم نہیں پڑھی, نہ کسی نے جرنلزم کی. اس وقت وہ سینئر تجزیہ کار بنے چینلز میں کام کیا 8-10 سال, نہیں میں وہ بات اخباروں میں کام کیا, رپورٹنگ کی, خبریں پڑھی, پھر جا کے وہ کوئی چلے کوئی, میں آپ کے تجربے کی رسپیکٹ کر رہا ہوں, میں آپ کے تجربے کی رسپیکٹ کر رہا ہوں, بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن یوٹیوبرز پہ سوال اٹھ رہے ہیں, یہ اکثر سوالیہ ڈسکشن ہوتی ہے, اسی طرح کے جو تجزیہ کار اس وقت میٹیریل ہمارے ٹیلی ویژن اسکرینز پہ بیٹھے تجزیے دے رہے ہیں, ان پہ بھی سوال اٹھنے چاہیے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ریگولیٹ کریں, بالکل کریں, لیکن مائی پوائنٹ آف ویو از ویری کلیئر اباؤٹ دس. یہ جو ایک بل نما ترمیمی بل آیا ہے, اس میں مجھے لگتا ہے کہ صحافیوں سے زیادہ جو کنسرن ہے ریاست نے, چونکہ فیک نیوز کو اپنی ریڈ لائن قرار دے دیا ہے, اور فیک نیوز بیسکلی وہ ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ چل رہا ہے, بیسکلی جو بیانیہ بن گیا ہے, ایک سیاسی پارٹی ہے جس کا ایک بڑا معروف اور جس کا مطلب زیادہ چلتی ہے, پاکستان تحریک انصاف, جن کی زیادہ سے ہے, جن کا زیادہ بیانیہ بکتا ہے, بیسکلی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. دس از مائی پوائنٹ آف ویو, غلط بھی ہو سکتا ہے. یہ بات سچ ہے کہ بہت سے یوٹیوبرز پاپولر سٹانس کی وجہ سے میڈیا کے حق میں ویڈیوز بناتے ہیں کہ ان کے ڈالر زیادہ آتے ہیں. میں یقیناً یہی کہنا چاہوں ایسا ہے, لیکن اس میں گورنمنٹ کے لیے اپنی رائے تو نہیں آنا. گورنمنٹ کے لیے جی جی دیکھیں, میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, پلیز آپ بڑے ہمارے, جی پلیز کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں. دیکھیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جی وہ ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. پہ آخری جملہ جو آپ نے بولا نا, مجھے صرف اس پہ اعتراض ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو بندہ, اب آپ کے اور میرے جاننے والے بہت سارے فضا اور نیئر آپ کے ایسے بھی ہیں جن کو ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, اور وہ پی ٹی آئی کے سپورٹ کرتے ہیں. ان سے کہو کہ یار یہ ابھی ولاگ میں نے سنا ہے, آپ نے کیا کیا ہے, تو بڑا فوراً وہ جواب ہوگا. کیا کریں گے لوگ, اسی کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں سب یہی سوال میں نے سلمان سے پوچھا نا, یہ مسئلہ ہے. بیانیہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں نا, رائے تو نہیں ہے نا. پھر میں اس کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, ابھی بھی گورنمنٹ کا جو کنسرن ہے وہ وہیں کا وہیں ہے, کیونکہ ایسے زیادہ تر لوگ جن کا تعلق اس بیانیے کے ساتھ ہے وہ اس وقت اوورسیز بیٹھے ہیں. جی ٹھیک ہے, وہ اس وقت ملک میں نہیں. ان کو کیسے لایا جائے گا, ان کو سزا کیسے دی جائے گی؟ وہ نقصان بیٹھ کے پہنچا رہے ہیں امریکہ میں, برطانیہ میں, ٹھنڈے ملکوں میں بیٹھے ہوئے, وہاں سے بیٹھ کے ایک وہ اپنا سسٹم آن کرتے ہیں, وہاں سے بیٹھ کے ویلاگ شروع کر دیتے ہیں. ان کو اس قانون کے کٹہرے میں کیسے لایا؟ بنیادی طور پر فضا, بنیادی طور پر فضا ہوتے ہیں, جھوٹ پہ ختم ہوتے ہیں. نہیں, ان کے خلاف کارروائی کیسے ہوگی؟ کیا بنیادی طور پر فضا ہمارا جو بنیادی شہباز گل وہاں بیٹھ کے ویلاگ کرتے ہیں. ہم نے یہ بات جو ہے یہ وزیر اطلاعات صاحب کو براہ راست کہی, لیکن اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں, دنیا میں کوئی نہیں بولتا. جی سر, دیکھیں دیکھیں یہ جو دنیا میں کوئی شخص نہیں بول رہا. احتشام صاحب, یہ جو اس وقت یوٹیوبرز جو ہیں, جن کو آپ یوٹیوبرز ہم سب مل کے کہتے ہیں,
وہ یوٹیوب کون اس وقت جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے ان کے اپنے کچھ یوٹیوب کے اوپر سوشل میڈیا پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کرنے والے لوگ ہیں. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ڈیجیٹل میڈیا والوں کو سوشل میڈیا والوں کو بلاتی ہیں, ان سے میٹنگز کرتی ہیں. سوری میں کی بات کر رہی ہوں, آپ تو ایک سینئر صحافی ہیں نا, آپ نے تو پیچھے بڑا کام کیا صحافت میں. مجھے بتا دیں, ابھی آپ ایک اچھے چینل کے ساتھ منسلک ہیں ایز اے سینئر کورسپونڈنٹ, پریس کلب میں بھی ہیں آپ. مجھے بتائیں کہ یہ جو صحافی یوٹیوبرز بنے ہوئے ہیں, کیا یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ وہ جرنلسٹ ہیں, وہ صحافی ہیں, ان کا جو سورس آف نیوز ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, ڈیجیٹل میڈیا کا اس وقت مسئلہ یہ ہے ہماری اسٹیٹ کے اندر کہ ڈیجیٹل میڈیا ریگولیٹڈ نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ریاست کو پہلے چاہیے تھا کہ وہ ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹ کریں. ریگولیٹ کیسے کریں؟ تمام جو ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ اور جو پراپر جرنلسٹ ہیں ان سب کو بٹھائیں, ان کے لیے کوئی ایک پراپر میکنزم بنائیں, کوئی لائن دیں, کوئی سلیبس دیں, کوئی طریقہ کار, کوئی ٹریننگ ہو جس کے بعد ہو کہ بھئی یہ 1 سال کی ٹریننگ کرنے کے بعد, کیونکہ آپ نے کچھ اور پڑھا ہوا ہے, آپ جرنلزم کرنا چاہتے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا پہ آنا چاہتے ہیں آپ, اور جو وہ صحافی جو کہ صحافت کر رہے ہیں وہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے مختلف کورسز ورکشاپس کرتے رہتے ہیں مسلسل, ہم خود کرواتے رہتے ہیں ان کو. اب ایک ریالٹی ہے, آپ ان کو انٹرنشپ کروا سکتے ہیں کہیں پہ جا کے پورا ماحول دیکھیں. اب ڈیجیٹل میڈیا سوشل میڈیا ایک ریالٹی ہے, بالکل انکار نہیں کر سکتے. تو ہم اپنے صحافیوں کو اگر اس کی ٹریننگ دے رہے ہیں تو ہم نے یہ بات رکھی ہے ذمہ داران کے سامنے کہ آپ جو ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہیں ان کو کسی نیٹ میں تو لے کر آئے نا. لیکن یہ نیٹ میں ہم نے تو نہیں لانا نا, تنظیموں نے تو نہیں لانا, یا پریس کلب نے نہیں لانا, یا کسی یو جے نے نہیں لے کے آنا, یہ حکومت نے لے کر آنا ہے. حکومت یہ تو سوچ رہی ہے کہ اپنے من پسند جو ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہیں ان کو ایڈ کیسے دیے جائیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ وہی جو آپ کے من پسند لوگ ہیں وہ اگلے بار جب آپ اپوزیشن میں چلے جائیں گے وہ آپ کے ناپسندیدہ لوگ ہوں گے, آپ کے ناقدین ہو جائیں گے. اور اس وقت جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ ملک سے باہر بیٹھے ہیں, ہم ایسے لوگوں کو نہیں ڈس آن تو کر سکتے ہیں نا جو فیک ہم ڈس آن کرتے ہیں. ہماری پریس کلب کے ممبر نہیں ہیں وہ جناب, ہم ان کو ممبرشپ نہیں دیتے. ہم ابھی تک لیکن بہرحال ان کی ایک پریزنس ہے. دیکھیں نا, ایک بات ہے, آپ دونوں اگری کریں گے, سلمان بھی بیٹھے ہوئے, ان کی بہرحال ایک پریزنس ہے, ان کی ایک فالوئنگ ہے, بہت سے لوگ ان کو سنتے ہیں. آپ لوگوں کو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ کائنڈلی انفالو دس پرسن کیونکہ ہم اس کو صحافی نہیں مانتے. نہیں دیکھیں فضا, ان کو سنتے ہیں, ان کی اپنی فالوئنگ ہے. لیکن ایک بات آپ کی بات میں اگری کر رہی ہوں, یہ سوال میں نے بھی پہلے اٹھایا آپ کے والا. باریک سی لائن یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا ریالٹی ہے, ریاست کا کام ہے کہ اس کو ریگولیٹ کرے. جب ریاست اس کو ایکسیپٹ کر لے گی, ریگولیٹ کر لے گی, تو پھر یقیناً تنظیمیں بھی اور باقی لوگ بھی اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور ہم اس کو اپنے آئین کا حصہ بنائیں گے, جو کہ نیشنل پریس کلب کا آئین ہے, جو کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا آئین ہے. اور یہ ڈسکشن اور یہ ان کے لیے بھی اچھا ہو جائے گا, وہاں پر ہو رہی ہے. لیکن اگر ایک ایسے لوگ جو کہ آپ کی طرح آپ ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے اور پھر آپ جو ہے وہ ان کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں, آپ کس خوشی میں قانون سازی کریں؟ پہلے ان کو نیٹ میں تو کسی میں لے کر آئے نا, اور یہ آپ ان کے فائدے کی بات کر رہی ہیں. میں سلمان بات کر رہے ہیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک ینگ لڑکا مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہو سکتا ہے, مجھ سے زیادہ اچھی بحث کر سکتا ہے, بہت اچھی بات کرے گا, میں تیار ہوں ماننے کے لیے. میرا اعتراض اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب پرٹیکولر ایک سیاسی پارٹی کی لائن لے کے, اور اب آج کل تمام جو ینگسٹرز ہیں وہ بڑی نظر رکھتے ہیں, اخباریں پڑھتے ہیں, ان کا ایک انالیسس, اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ایشوز کو لے کے. سر ہمارے آپ کے دور میں تو جو کوئی سیاسی ماؤتھ پیس بن جاتا تھا, کسی جماعت کا ہیش ٹیگ لگا کے اگر وہ کام کر رہا ہے تو وہ صحافت کی کیٹیگری سے نکل گیا ہے. لیکن اب صحافت کے لبادے کے اندر جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے ماؤتھ پیس جو لوگ بنے ہوئے ہیں, ان کا کلا کمت تبھی ہو سکتا ہے, ان کے بارے میں کام تبھی ہو سکتا ہے جب یہ ریگولیشن. اور یہاں پہ میں ذرا ایک لائٹر نوٹ پہ بات کرنا چاہوں گی. سر آپ کو پتہ ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پروگرام میں کئی اکثر سیاستدان ناراض ہو رہے تھے, پوری پارٹیاں ناراض ہو جاتی ہیں. ہم تو یہ چیزیں بھگتتے ہیں کہ کبھی کوئی پارٹی کہتی تھی ہماری طرف سے لوگ نہیں آ رہے کیونکہ آپ نے بہت تنقید کی, کبھی کوئی پارٹی ناراض ہوتی تھی. شام صاحب تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میری ٹیم پہ بھی سن رہی ہوگی کہ ہم لوگ, میں نام نہیں لوں گی کسی کا, ہمیں کبھی مہمان نہ مل رہا ہو ایک پارٹی سے, نون لیگ سے مہمان نہیں مل رہا ہے, پی ٹی آئی سے, تو ہم کہتے ہیں اچھا فلاں صحافی کو بلا لیتے ہیں, وہ پی ٹی آئی کی نمائندگی کر دے گا, یا فلاں صحافی کو بلا لیتے ہیں نون لیگ والے کی جگہ اس کی نمائندگی کر دے گا, اور بڑا کلیئر ہوتا ہے, یو نیم اینی ون, اور پتہ چل جائے گا کہ ہاں بھائی اس کا نام بھی ہے, اس پارٹی کا ہے, اس کا نام, یہ جو کہ بڑا لمحہ فکری ہے. صحافی کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی, ہم تو اس کو بالکل اعزاز کی بات نہیں سمجھتے. صحافی کی تو پارٹی نہیں نا ہوتی, آپ نے اس پارٹی پہ بھی تنقید کرنی, اس کو آپ نے ووٹ دیا تھا, بلکہ سب سے زیادہ آپ نے تنقید کرنی ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور لاسٹ کامنٹ سلمان کا ذرا ایک اور, آپ کہتے ہیں کہ سیاسی پارٹیز کا ماؤتھ پیس نہیں ہونا چاہیے, لائن ٹو نہیں کرنی چاہیے, بالکل نہیں, کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے. حکومت اور اداروں کا بھی اسپوکس پرسن بن کر نہیں بیٹھنا چاہیے, کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے. بیلنس, آپ کی انڈیپینڈنٹ رائے ہونی چاہیے, فیکٹس بیس بات کرنی چاہیے.
حقائق کے اوپر مبنی بات کرنی چاہیے. آپ کے پاس آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے ٹھوس شواہد ہونے چاہیے, ٹھوس پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے, کئی جگہ سے ری چیک ہونی چاہیے, اور ہم اسی طرح سے خبر دیتے ہیں. اور ہماری خواہش ہے کہ جو ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کے صحافی ہیں ان کی بھی اتنی ٹریننگ ہو کہ وہ بھی اسی طرح سے خبر دینا. ٹھیک ہے جی, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھے گا, اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.